Assalamu alaikum wa rahmatullah. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो आज मैं आपके साथ सही बुखारी की जिल्द नंबर 1 से हदीस शेयर करूंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत हदीस है। हदीस शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बाब है बाब 36। मोमिन को डरना चाहिए। मोमिन को डरना चाहिए कि कहीं उसके अमाल बेखबरी में ज़ाया ना हो जाएं। हज़रत इब्राहीम तिमीमी कहते हैं, जब भी मैंने अपने कोलोफेल का तकाबुल किया तो ख़तरा लाहक हुआ कि कहीं मेरी तकज़ीब न कर दी जाए। और इब्ने अबी मलीका ने कहा, मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा कराम से हुई। उनमें से हर एक को अपने मुतल्लिक नफाक का अंदेशा था। उनमें से कोई ये न कहता था कि मेरा ईमान जिब्राईल व मिकाईल जैसा है। हसन बसरी से मनकूल है कि नफाक से मोमिन के अलावा और कोई नहीं डरता और उससे मुनाफिक के अलावा और कोई बेफिक्र नहीं होता। इस बाब में बाहमी जंगो-जदाल और गुनाहों पर इसरार नीज तौबा न करने से भी डराया गया है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, मोमिन दानिस्ता अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करता। बहुत ही खूबसूरत हदीस है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। और मोमिन को हर वक्त डरते रहना चाहिए। हम इंसान हैं, गलती करते हैं, लेकिन बार बार अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए, तौबा करना चाहिए और कभी भी अपने गुनाहों पर जो है वो इसरार नहीं करना चाहिए और अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपना बहुत ज़्यादा डरने वाला परहेजगार बंदा बनाए। आमीन सुम आमीन। इसी आगे इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी एक और बहुत ही खूबसूरत हदीस है, वो मैं आपसे शेयर करती जाऊं इसी बाब 36 की। हज़रत इबादा बिन सामत से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा शब कदर बताने के लिए अपने हुजरे से निकले। इतने में दो मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए निकला था कि तुम्हें शब कदर बताऊं, मगर फलां आदमी झगड़ पड़े, इसलिए वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद यही तुम्हारे हक में मुफीद हो। अब तुम शब कदर को रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। सुभान अल्लाह। आगे बाब नंबर 37। हज़रत जिब्राइल का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम, एहसान और क़यामत के इल्म के मुतल्लिक दरियाफ्त करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील के लिए उन अमूर का बयान फरमाना भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। उस मुकाम पर आपने उन तमाम चीज़ों को दीन शुमार फरमाया है, नीज़ उन बातों के बयान में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द अब्दुल कैस के सामने बयान फरमाई थी। और इरशाद बारी ताला, जो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس سے مزید سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے کہا، یعنی اس شخص نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس یعنی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ! کیا اونچی شان ہے میرے رب کی! کس طرح میرے رب نے، اللہ عز و جل نے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اپنے ہی مقرب فرشتوں کو اس کے اپنے ہی چنے ہوئے بندوں کے پاس بھیجا اور ان کو ہدایت کا رستہ فرمایا، ان کو ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں دین کی وہ باتیں سکھائیں کہ جس سے ہم نے اپنی زندگی کو روشن کیا، ہمارے زندگیوں کے رستے روشن ہوئے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین سے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو ایک اور حدیث ہے باب نمبر 29 سے، دین آسان ہے۔ الدین یسر، یعنی دین آسان ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین دین حنیف ہے جس کی بنیاد سہولت پر رکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو اور خوش ہو جاؤ۔ صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ باب 30 ہے، نماز بھی ایمان کا جز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی نمازیں ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے دودھیال یا ننہال جو انصار تھے ان کے ہاں اترے
اور مدینے میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکی کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب یعنی نصارہ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ اسی حدیث میں ظہیر یعنی راوی نے بواسطہ ابو اسحاق برا سے یہ بھی بیان کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ فوت اور شہید ہو چکے تھے، ان کے متعلق ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان نمازیں ضائع کر دے۔ سبحان اللہ۔ باب 31 آدمی کے اسلام کی خوبی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کا اس نے قبل از اسلام ارتکاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر قصاص کا اصول چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور برائی کا بدلہ تو برائی کے مطابق ہی دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس سے درگزر فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو وہ ہر اچھائی جس کو وہ بہا لائے گا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا یعنی وہ اس پر عمل کرے گا، 10 گنا سے 7 گنا تک لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باب 32 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی، یعنی وہ بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی۔ آپ نے فرمایا، رک جاؤ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کام ہم نے وہ کرنا ہے جو کانسٹنٹلی کیا جائے، اس میں تبدیلی نہ آئے، بے شک وہ تھوڑا تھوڑا کیا جائے، وہ ہمارے دین کے نزدیک بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں تو اعتدال میانہ روی سے جو کام کیا جائے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کیا جائے، اس میں خیر اور برکت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ چند نوجوان یعنی اصحاب کہف
اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی اور تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ نیز فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور جب کمال میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے اس کو کمی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی نیکی ایمان ہو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی ایمان ہو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی یا ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابان نے روایت فتادہ بواسطہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لفظ خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، یہ آیت آج میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر نماز عبادت اللہ کے لیے خاص رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے ایک شخص براگندہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتا ہے، تاآن کے وہ نزدیک آ پہنچا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں؟ مجھ پر فرض نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا، اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہمارے دین میں کوئی سختی نہیں، آسانی ہے ہمارے لیے، بہت آسان دین ہے، مشکل اس میں نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہیں جو کہ فرض کی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو ذکر آیا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کریں تو وہ تمہارے لیے بہتری ہے، تو جو کوئی بھی خوشی سے پڑھے۔ تو اس کے علاوہ وہ نوافل ہیں یا روزوں میں وہ نفلی روزے ہیں۔ ہر ماہ جو آتے ہیں ایام بیس کے روزے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر مہینے رکھے روزے، ان کی سنت سے ثابت ہے، جو ان دنوں کے روزے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے، وہ نفل
عبادت میں شمار ہوں گے، لیکن اس کی بھی فضیلت ہے، درجات ہیں، اور ہمیشہ نوافل عبادات جو ہیں، نفلی عبادات جو ہیں، گناہوں میں کمی کا ذریعہ بنتی ہیں، توبہ استغفار اور کا قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی ترجمہ اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ فرسٹ حدیث میں نے پڑھی کہ مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور احسن عمل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر مومن میں دو باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو۔ اس نے تخلیق کیا زندگی اور موت کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ اللہ کو ملاوٹ والا کام پسند نہیں، اللہ کو ہمیشہ اخلاص والا کام پسند ہے جو بغیر کسی ملاوٹ کے ہو۔ سب سے بہترین نمونہ تو ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کار فرما ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی جو ہے وہ ایک مومن کو خالص نیت کی طرف عمل کرنے کا سفر کرنے کا عمل ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے لے کر چلنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ ان کے افعال، اقوال، ان کے پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے، پوری زندگی کا جو طریقہ ہے، وہ ہم نے اپنانا ہے انشاءاللہ۔ اگر مومن ان تمام طریقوں پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ کامیابی پائے گا۔ جو اخلاص کا پورا لغوی معنی ہے، اس سے مراد ہے کہ انسان اپنے عمل کو، اپنی دوڑ دھوپ اور اپنی زندگی کے مقاصد کو اللہ کی رضا کے تابع کرے، کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو خالص کرے، کیونکہ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی تب تک جو ہے مومن جو ہے اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، اور انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی جسمانی، روحانی اور مالی اعتبار سے اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو اسے صلاحیتیں بخشی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ آیا کہ یہ تمام جو مجھ میں صلاحیتیں جو موجود ہیں، میری دوڑ دھوپ ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے یا اس میں کوئی اور بھی نیت ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام کاموں اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آیا کہ یہ میری جو روحانی، جسمانی یا میری یہ جو مالی صلاحیتیں ہیں، مجھ میں دوسری صلاحیتیں ہیں، کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ خالص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے
کہ اگر تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ سخت ناشکرے پن کا ثبوت دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے نا کہ اگر ہم وہ تمام اپنے کاموں کا جو جائزہ لیں جو ہم نے سوچ رکھے ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں، ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی نیت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کریں، بلکہ اس میں جو ہے وہ دنیا کا جو ہے وہ مقصد کار فرما ہو، دنیا کا لالچ ہو، جو کہ بہت ہی تھوڑی جگہ ہے، بہت ہی کم. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہمیں حکم ہوا ہے اس چیز کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وہ ہے میں نیت کا درست ہونا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اور میں ہی پہلا مسلمان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. سبحان اللہ. تو گویا خواہ ہماری جسمانی عبادت یعنی کہ نماز، یا مالی عبادت جیسے کہ قربانی، یا ہماری زندگی کے دوسرے معاملات، سب کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق جب ہم اپنے روزمرہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، تو خود بخود جو ہے نیت خالص ہوگی اور اعمال جو ہیں ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اعمال جو ہیں وہ انشاءاللہ درست طریقے سے ادا ہوں گے، اور ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا کہ جس سے کہ خطرہ ہو کہ کہیں بے خبری میں، یا ویسے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن ایک مومن کو جو ہے وہ بے خبر نہیں ہونا چاہیے، اس کو بہت ہوش مندی کے ساتھ چلنا چاہیے. اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس سے بندے بھی خوش ہوں، میرے ارد گرد کے لوگ بھی خوش ہوں، تو یہ میرا عمل کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اسی مقام پر اسی وقت جو ہے وہ وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اگر تم اللہ کی سے ملاقات کی امید رکھتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو وہ کہ اپنے تمام کاموں میں صرف اور صرف اللہ کی نیت کو ملحوظ خاطر رکھو، اللہ کی خوشنودی چاہو. یعنی کہ جو اللہ کی خوشنودی اور اس سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اللہ رب العزت خوش ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو، نہ کہ لوگوں کی واہ واہ. اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اور اس میں نیت یہ رکھیں کہ بندے مجھ سے خوش ہوں. بندوں کی تو خوشنودی چاہیے ہی نہیں. جب آپ نے ایک معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، ظاہر آپ کو اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کر رہے ہو نا، تو بندے خود بخود خوش ہو جائیں گے. بندوں کو آپ کا مقصد نہیں ہے خوش کرنا، کیونکہ بندوں کو تو آپ خوش نہیں کر سکتے. جو معبود ہے، معبود حقیقی ہے اللہ رب العزت، اللہ عز و جل، اس کی خوشنودی ہمیں درکار ہونی چاہیے، اس کی
خوشنودی ہمیں چاہیے، نہ کہ بندوں کی۔ تو اپنے تمام معاملات، اپنی تمام نیت اس کو جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے تابع کریں، اور بندوں سے کسی بھی چیز کی توقع ختم کریں۔ حدیث ہے، بحیثیت انسان یہ باب توقعات خود 39 کی بخود ہے۔ بن جاتی ہیں، اپنے لیکن دین کی اس خاطر کا حل گناہوں بھی سے بتایا الگ ہو گیا ہے جانے والے کہ کی ہم نے کس فضیلت۔ طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سمر جاتا ہے تو سارا بدن سمر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو آگے میں کنٹینیو کروں گی۔ یہ باب 40 کا ہے، خمس کا ادا کرنا جز ایمان ہے۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ باب 40 خمس ادا کرنا جز ایمان ہے، اور اس کی حدیث ہے، حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے، تم میرے پاس کچھ روز اقامت کرو، میں تمہارے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر دوں گا، یعنی کہ اقامت کرانے کے وہ بدلے ان کو کچھ مال کا حصہ مقرر کریں گے۔ تو میں نے ان کے ہاں 2 ماہ تک اقامت کرواتا رہا۔ پھر انہوں نے فرمایا، جب وفد عبدالقیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوگے اور نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصے کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں، اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق بھی پوچھا، تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب سازی کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کردہ پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکل سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے مطلع کر دو۔ سبحان اللہ۔ آگے یہ باب 41 یعنی باب نمبر 41 ہے،
اعمال کا مدار نیت اور احتساب پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دوسرے احکام بھی شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل پیرا ہے۔ شاکلہ کے معنی نیت ہیں، اور انسان کا اپنے اہل و عیال پر بنیت ثواب خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن جہاد اور نیت باقی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اگر کوئی اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑتا ہے تو اس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہوگی۔ اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب مرد اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس نقطے پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق رکھیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ زیاد بن علاقہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ عنہ سے سنا، جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں، نیز تمہیں دوسرے امیر کے آنے تک تحمل و اطمینان سے رہنا چاہیے، بس وہ عنقریب ہی آ جائیں گے۔ پھر فرمایا، اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پھر اسی شرط پر میں نے آپ سے بیعت کر لی، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر اس نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر آئی۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ پیچھے جتنی ہم نے احادیث آپ کے سامنے رپیٹ کی، ان کا سب کا خلاصہ لب لباب یہی ہے کہ جو ایک مومن ہے اس کی نیت جو ہے، ہر معاملے میں اس کی نیت کو تولا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی نیتوں کو دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے عزیز و اقارب کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خالص کر لیں، اور اپنے ہر کام میں، ہر ایک عمل میں اپنے رب کو شریک بنائیں اور اپنے رب کی خاص خوشنودی کے لیے ہی نیت کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور نیت کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث جو تھی وہ دل کے بارے میں تھی۔ بلا شبہ دل جو ہے ایک بہت ہی خاص آرگن ہے ہماری باڈی کا، اور
ایمان کے اعتبار سے دیکھیں تو دل میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوگا تو تمام برائیوں سے دل محفوظ رہے گا۔ اگر نفاق ہے، نفاق جیسی کوئی بیماری ہوئی، کوئی بری اخلاقی اور دل میں کدورت، نفرت ہوئی کسی کے خلاف، تو وہ دل جو ہے وہ پراگندہ ہو جائے گا۔ تو دل کی صفائی جو ہے بہت ضروری ہے۔ دوسروں کی بجائے اپنے دل میں تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کوئی منافقت تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی اخلاقی برائیوں سے محفوظ کرے، اپنی حفاظت میں رکھے، ایمان کی حفاظت میں رہیں ہم، اور اللہ